पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। हाइड्रा वाइट ट्रीटमेंट, जिल्द की दिलकशी और निखार का इब्तिदाई इलाज। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। अस्सलामुअलैकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेल्थ डायरी के दूसरे हिस्से की तफसीलात के साथ आपका मेज़बान सिराजुद्दीन हाजिर है। इस वक्त मुल्क को अवाम की हकीकी हुकूमत की ज़रूरत है, जो 1973 के मुत्तफ़िक़ा दस्तूर की रोशनी में हर रोज़ नए बढ़ते हुए आलमी कर्ज़ों के इजाफ़े को रोके, कौमी असासों की फ़रोख्त बंद हो, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए पूरी क़ुव्वत से लूटी हुई कौमी दौलत को कौमी ख़जाने में वापस लाया जाए। लेकिन आइन शिकनों के हाथों ऐसी आइनी तरामीम चोर दरवाजे से आई हुई हुकूमत करना चाह रही है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती है। यानी पहले मौजूदा हुकूमत ने PMDC जैसे खुद मुख्तार सेहत के रेगुलेटरी इदारे को हुकूमत के घर की बांदी बनाकर रख दिया। अब नर्सिंग और पैरामेडिक्स की वो कौंसल जो मौजूदा हुक्मरानों की पार्ट 1 हुकूमत के दौर में कानून के ज़रिए अभी अमली तौर पर मुअर्रिज़े वजूद में भी नहीं आ सकी हैं, तो मज़कूरा दोनों कौंसलों को ज़म करके इसे भी इस बेइख्तियार इदारे PMDC के ज़ेर इंतज़ाम लाया जा रहा है, जिसकी दुनिया के किसी भी मुल्क में आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। पार्लियामेंट को सुप्रीम करार देने वाले पार्लियामेंट में ऐसे काले कवानीन का बिल जियाले आगा रफ़ीउल्लाह जैसे रुकने कौमी असम्बली से पेश करवाया जा रहा है, जिनकी रुकनीत की कानूनी हैसियत अभी तय होना बाकी है और वो हेल्थ की अबजद से भी वाकिफ नज़र नहीं आते हैं। पहले आप कौमी असम्बली में तरमीमी बिल पेश करने का वीडियो हमारी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाए। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल रफ़ीउल्लाह साहब टू मूव आइटम नंबर 3। थैंक यू जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। सर मैं तहरीक पेश कर आइटम नंबर 3 रफ़ीउल्लाह साहब मूव कीजिए। सर मैं वही पढ़ रहा हूँ जी। सर मैं तहरीक पेश करूँगा कि पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल एक्ट 1973 में मज़ीद तरमीम करने का बिल पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल में तरमीमी बिल 2024 पेश करने की इजाज़त दी जाए। जी, इसका कुछ सेलिएंट फीचर्स बताइए। तमाम शोबे और तमाम लोगों की अपनी जगह पर रिस्पेक्ट मौजूद है। मैंने सर इसमें जो मकसद है मेरा वो ये है कि जो हमारी बहनें या हमारी जो नर्सिंग स्टाफ है वो ये बेहतर समझते हैं कि किस तरह इंजेक्शन लगाना है, कैसे दवाइयाँ देनी है, मेडिसिन किस तरह पिलानी है, किस तरह खिलानी, लेकिन एक इदारा नहीं चला सकती। एक इदारे चलाने के लिए प्रॉपर कुछ ऐसे लोग हों जो इस इदारे को बेहतर अंदाज में चला सके। जनाब स्पीकर, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि वैसे भी इस इदारे के बारे में आप थोड़ा सा मालूमात भी ले लें कि ये इदारा क्या कर रहा है और क्या इसको करना चाहिए था। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे इस बिल को जनाब स्पीकर साहब, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे इस बिल को अगर आप कमेटी में भेज देते हैं, वहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट भी, नर्सिंग कौंसल भी, तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें और बेहतर चीज़ें डाल के इसको और बेहतर इम्प्रूव करके इस हाउस में ले आएँ, ताकि इसमें कहीं
کہیں ذاتی طور پہ کسی کی بدنیتی بھی جو ہو وہ بھی ظاہر ہو جائے اور یہ بل ایک بہتر ادارہ بنا سکے اور پاکستان کے لیے بہتری کا سبب بن سکے. میری یہ خواہش ہے جناب. ٹھیک ہے، اچھی تجویز ہے، تو پھر ہم اس کو کمیٹی کو واپس ریفر کر رہے ہیں. رفیع اللہ صاحب، ٹھیک ہے، آپ کی تجویز ٹھیک ہے، اس کو ہم ٹیک اپ کرنے کے بجائے کمیٹی کو اب ریفر کر رہے ہیں. ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی. اس بل کے پیچھے پس منظر میں کیا تضادات اور کیا مفادات ہیں، انشاءاللہ اس بارے میں بھی جلد تفصیل سے آپ کو آگاہی دی جائے گی. لیکن میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ قانون سے کھلواڑ کی سازش کے خلاف سب سے بڑی تحریک کا آغاز باب الاسلام سندھ سے ہونے جا رہا ہے. اسکرین پر سوشل میڈیا میں وائرل ہونے والی پوسٹر سے آپ خود لگا لیں، جو ینگ نرسز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. فزیکل اپیرنس اہلیت کا پیمانہ ہے، جبکہ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ اور ڈائریکٹوریٹ میں اینٹی کرپشن کی یلغار کی تفصیل انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں پیش کی جائے گی. تاہم سندھ سروسز اسپتال کے خلاف قانون ملازم وہاب اللہ یوسفانی اور کوالٹی انٹرپرائزز کے مالک سلمان کوٹی محکمہ خزانہ سندھ سے 1 کروڑ روپے کے میگا اسکینڈل کے مبینہ طور پر سامنے آنے کے بعد اس سنگین الزامات میں تحقیقاتی اداروں کی رڈار پر آ گئے ہیں، اور نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ اپنے اس سنگین جرم کو چھپانے کے لیے وہاب اللہ یوسفانی نے ملک کے ایک قومی معتبر اخبار روزنامہ جنگ کراچی کی ساکھ کو بھی اپنی کرپشن چھپانے اور دبانے کے لیے داؤ پر لگا دیا ہے. جس بھوڑے انداز میں وہاب اللہ یوسفانی نے اپنے حق میں گزشتہ روز جنگ اخبار میں خبر شائع کروائی ہے، پہلے آپ اس کا عکس بھی دیکھیں اور متن بھی پڑھیں. جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ آئی بی اے سکھر کی انتظامیہ نے ایمڈیکیٹ 2024 کے دوبارہ انعقاد سے معذرت کر لی ہے. اب آئی بی اے کراچی سے رابطہ کر کے ان کی منت سماجت کی جا رہی ہے، جبکہ ڈا یونیورسٹی کے نرسنگ کالج کی عارضی کرپٹ پرنسپل روبینہ قاسم، جس نے ہزاروں نرسوں کے رواں تعلیمی سال کا ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہے، اس کی کرپشن کا اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوگا کہ ایک پی ایچ ڈی پروفیسر کو فل پروفیسر کی کنفرمیشن دلوانے کے عوض دبئی کا 1 تولہ سونا بطور تحفہ طلب کیا گیا ہے، جبکہ مذکورہ پرنسپل کا ڈومیسائل بھی صوبہ سندھ کا نہیں ہے. ایل ڈی این کی جانب سے گزشتہ دنوں اس کی لاقانونیت کو تشت اذبام کیے جانے کے بعد اس سنگین حساس واقعے پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کی جانب سے فوری طور پر قانون کے مطابق روبینہ قاسم کو معطل کر کے اس واقعے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کرائی جانی چاہیے تھی، لیکن اس کے بجائے اسے سرکاری خرچ پر مکمل تنخواہ کے ساتھ اسکالرشپ پر کینیڈا بھیجنے کا فرمان امروز جاری کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈا یونیورسٹی میں میرٹ محض دعویٰ ہے، جبکہ ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی انتظامیہ ایمڈیکیٹ 2024 پرچہ آؤٹ میں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کے سائبر ونگ کی پروفیشنل ٹیکنیکل کامیاب انویسٹیگیشن نے ایمڈیکیٹ 2024 کے انتظامیہ کے بخیے اکھیڑ کر رکھ دیے ہیں. ڈا یونیورسٹی کی انتظامیہ بے نقاب ہونے کے بعد بعض ذرائع کے مطابق اس معاملے کا کوئی سرا وفاقی دارالحکومت سے بھی جا ملا ہے. کرپشن اور اس لاقانونیت کے نتیجے میں جہاں عالمی سطح پر
سندھ اور ملک کی بدنامی ہوئی ہے، وہیں پرچہ مافیا کے ہاتھوں اس کھیل میں شریک طویل منظم منصوبہ بندی اور طاقتور حلقوں کی شمولیت بھی سامنے آئی ہے، جس سے مافیا کے بے رحم ہاتھوں میں وہ امیدوار بچے اور بچیاں بھی اس حساس نوعیت کی تحقیقات کا حصہ بن گئے ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے خواب کی تعبیر کے لیے اثاثہ جات فروخت کر کے، کمیٹیاں ڈال کر، قرض ادھار لے کر مافیا کے چنگل میں پھنسے تھے۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کی تحقیقات کے مطابق امیدوار کا ڈومیسائل ضلع سانگڑ کا، انٹر کا امتحان ضلع نواب شاہ سے اور MD-CAT حیدرآباد سے پرچہ دے کر 200 میں سے 194 نمبر حاصل کرنا مشکوک اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، جب یہی بات میں نے پرچہ آؤٹ کے بعد سعودی عرب میں ویلاگ کرتے ہوئے ڈا یونیورسٹی کے حوالے سے کی تھی تو مجھ سے ڈا یونیورسٹی کے ایک ذمہ دار نے فون پر دوسرے روز رابطہ کر کے کہا تھا کہ آپ یہاں بیٹھ کر یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں وہی ارض مقدس میں بیٹھ کر میں لوگوں کو حقائق سے آگاہ کر کے کیا غلط کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اب سائبر کرائم نے جب 1100 سے زائد طلباء کا بورڈ کے نتائج سے موازنہ کیا ہے تو MD-CAT مافیا نہ صرف بلبلا اٹھی ہے بلکہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے سابق وزیر بورڈ اینڈ یونیورسٹیز نے جو کھیل لاڑکانہ سے کراچی انٹر بورڈ میں نسیم غنی کو چیئرمین بنا کر کھیل کر جہاں ایک طرف مال بنایا تھا اور دوسری طرف مخصوص بچوں کو پاس کروایا تھا، سندھ کی طب کی تعلیم کو عالمی دنیا میں نرسنگ کی تعلیم و تربیت کی طرح جنرل پابندی لگنے کا سامان بھی پیدا کر دیا گیا ہے۔ اس بیج کو پروفیسر امجد سراج میمن اور پروفیسر محمد سعید قریشی نے بویا اور پودے کی پرورش کے لیے قاضی شفیق، ڈاکٹر رستم سہراب جیسے مستقل لیز کے اوپر چوکیداروں کی نگرانی میں حنا سعید اور زمان سہراب جیسے پودوں کو بھی پالا پوسا گیا۔ یہ کیا ڈا یونیورسٹی کی انتظامیہ کی ناکامی نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر کے دیے ہوئے پتے پر مذکورہ ڈاکٹر تحقیقاتی اداروں کو تاحال دستیاب نہیں؟ کیا قاضی شفیق اور ڈاکٹر رستم سہراب بیرون ملک فیملی کے ہمراہ جانے کی تیاریوں میں نہیں ہے؟ متاثرہ امیدواروں اور ان کے والدین نے وفاقی حکومت سے اپیل کی ہے کہ مبینہ قومی اسکینڈل کے تمام کلیدی کرداروں، جس میں سر فہرست پروفیسر امجد سراج میمن جو سندھ ہائی کورٹ کی منمانی تشریح اور اپنے کزن شرجیل انعام میمن کی پرچی پر جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور پروفیسر محمد سعید قریشی خلاف قانون دوسری مدت ملازمت کے آخری حصے میں ہے، ان کی بیرون ممالک پر جانے پر پابندی لگائی جائے۔ زیر تفتیش تمام لوگوں کے نام ECL میں شامل کیے جائیں اور جب تک تحقیقاتی ایجنسی ذمہ دار ملزمان کا تعین نہیں کرتی ہے، کیس میں شامل کسی فرد کو ملک سے کسی بہانے فرار ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ MD-CAT 2024 کا انعقاد دوبارہ ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے IBA سکھر کی انتظامیہ نے دوبارہ انعقاد سے خود معذرت کر لی ہے۔ اب IBA کراچی سے رابطہ کیا گیا ہے۔ LDN کے علاوہ دیگر میڈیا رپورٹس یوسفانی کی 1 کروڑ روپے کی میڈیکل آکسیجن گیس کے 26 روز میں استعمال کرنے جیسے حیرت انگیز واقعے سمیت ہسپتال میں جاری دیگر لاقانونیت پر مبنی ہے۔
ہسپتال اور محکمہ صحت کے ملازمین روزنامہ جنگ جیسے اخبار میں کرپشن کو نمایاں کرنے کے بجائے کرپٹ عناصر کو اسپیس دینے پر چکرا کر رہ گئے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔